एक सही मुस्लिम नंबर 6853 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि जो शख्स हुसूल इल्म के रास्ते पर चलेगा अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। ये दोनों जिस्मानी रास्ते की निशानदेही करता है जो कोई इल्म हासिल करने के लिए इख्तियार करता है, जैसे कि लेक्चर्स और क्लासेस में शिरकत करना, और एक ऐसा रास्ता जिसके जरिए कोई शख्स बगैर किसी जिस्मानी सफर के इल्म हासिल करता है। इसमें इल्म की तमाम अक़साम शामिल हैं, जैसे इल्म के बारे में सुनना, पढ़ना, मुताला करना और लिखना। जन्नत के रास्ते में बहुत सी रुकावटें हैं जो मुसलमान को इस तक पहुंचने से रोकती हैं। सिर्फ वही शख्स जन्नत में जाएगा जिसके पास उनका इल्म हो और उन पर कैसे काबू पाया जाए। इसके अलावा ये बात भी आसानी से समझ में आती है कि कोई शख्स इस दुनिया के किसी शहर तक इसके महल वकू और उसकी तरफ जाने वाले रास्ते के बगैर नहीं पहुंच सकता। इसी तरह जन्नत उन चीजों के बारे में जाने बगैर हासिल नहीं हो सकती, जैसे इसकी तरफ जाने वाला रास्ता। मज़कूरा इल्म में मुफीद दुनियावी इल्म के साथ साथ दीनी इल्म भी शामिल है, जैसा कि साबिका इल्म अक्सर इंसान को अल्लाह ताला की मुखलसाना इताअत में मदद करता है। मिसाल के तौर पर जो शख्स हलाल काम हासिल करने के लिए मुफीद दुनियावी इल्म हासिल करता है, इसके लिए हराम माल कमाने से बचना आसान हो जाएगा। ये रवैया उन्हें जन्नत की तरफ सफर में मदद देगा। इसके अलावा जन्नत का रास्ता सिर्फ वही लोग तय करते हैं जो तक़वा इख्तियार करते हैं। इसमें अल्लाह ताला के अहकाम की तामील, इसकी ममानतों से इज्तिनाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के मुताबिक सब्र के साथ तकदीर का मुकाबला करना शामिल है। पस तक़वा की जड़ दीनी इल्म हासिल करना और उस पर अमल करना है। बाब 35 फातिर आयत 28। अल्लाह से सिर्फ वही डरते हैं जो उसके बंदों में से इल्म रखते हैं, लेकिन गौर तलब बात यह है कि इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने के लिए एक मुसलमान का मकसद अल्लाह ताला को राजी करना होना चाहिए। जो शख्स किसी दुनियावी वजह से दीनी इल्म हासिल करता है, जैसे दिखावे के लिए, इसे जहन्नम से खबरदार किया गया है अगर वो सच्चे दिल से तौबा करने में नाकाम रहे। सुनन इब्न माजा नंबर 253 में मौजूद एक हदीस में इसकी तंबीह की गई है। इसके अलावा एक मुसलमान को अपने इल्म पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अमल के बगैर इल्म की कोई कीमत अफायदा नहीं। ये इस शख्स की तरह है जिसके पास हिफाजत के रास्ते का इल्म है, लेकिन इसे नहीं पकड़ता और उसके बजाय खतरात से भरे इलाके में रहता है। इसलिए इल्म को दो कस्मों में तकसीम किया जा सकता है। पहला यह है कि जब कोई अपने इल्म पर अमल करता है जिससे तक़वा और अल्लाह ताला की इताअत में इजाफा होता है। दूसरा वो है जब कोई अपने इल्म पर अमल करने में नाकाम रहता है। इस किस्म से अल्लाह ताला की इताअत में कोई इजाफा नहीं होगा, बल्कि ये उनके तकब्बुर में इजाफा करेगा कि वो दूसरों से बरतर हैं, हालांकि वो गधे की तरह जो किताबें उठाए हुए हैं जो उसे फायदा नहीं पहुंचाती। बाब 62 अल-जुमा आयत 5। और फिर इस पर अमल नहीं किया, अपने इल्म पर अमल नहीं किया, या इस गधे की तरह है जो किताबों की किताबें उठाए हुए है। ज़ेर बहस अहम हदीस में अगली चीज जो मस्जिद में कुरान पाक का मुताला और तिलावत करने वाले मुसलमानों के एक गिरोह को हासिल होने वाली बरकतें, यानी उन पर सुकून और रहमत नाजिल होगी, फरिश्ते उन्हें घेर लेंगे और अल्लाह ताला उनका जिक्र आसमानी फरिश्तों से फरमाएगा। ये कुरान पाक के सीखने और मुताला करने की फजीलत की तरफ इशारा करता है। दरहकीकत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी नंबर 5027 में मौजूद एक हदीस में फरमाया है कि बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान मजीद सीखे और दूसरों को सिखाए। ये नोट करना जरूरी है, इसमें कुरान पाक की तालीमात पर अमल करना भी शामिल है। लोगों का ये गिरोह इतना खास है कि अल्लाह ताला इस शख्स को भी मुआफ कर देता है जो अनजाने में इनमें शामिल हो जाता है। इसकी तस्दीक सही बुखारी नंबर 6408 में मौजूद एक हदीस से होती है। उम्मीद है कि जो लोग इस अमल को बाकायदगी से करते हैं उनको उनके दिन भर में पहले बयान करदा तहाइफ यानी सुकून और रहमत इलाही अता होगी। जो कोई ये नेमतें हासिल करेगा वो अपनी जिंदगी के तमाम पहलुओं में सुकून और आसानी पाएगा, और जब वो किसी मुश्किल का सामना करेगा तो ये तोहफे इसमें महफूज तरीके से इनकी रहनुमाई करेंगे। उम्मीद है कि जिसको इस दुनिया में फरिश्तों की सोहबत मिलेगी उसे मौत के वक्त और आखिरत में भी उनकी सोहबत मिलेगी। बाब 41 फसीलत आयत 31।
ہم فرشتے اور دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی ہیں۔ علم 10 میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان کا دنیاوی علم خواہ ان کے پاس کتنا ہی کیوں نہ ہو، ان کی دینی زندگی میں کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگرچہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق مفید دنیاوی علم حاصل کرنا قابل تعریف ہے، کیونکہ یہ اپنے اور اپنے زیر کفالت افراد کے لیے حلال رزق حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، لیکن یہ ان کی مذہبی زندگی میں محفوظ طریقے سے رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر زیادہ تر معاملات میں دنیاوی علم کسی کو یہ نہیں سکھائے گا کہ کس طرح کسی مشکل امتحان میں محفوظ طریقے سے اس طریقے سے سفر کیا جائے جس سے اللہ تعالی راضی ہو، تاکہ وہ دونوں جہانوں میں اجر حاصل کر سکے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واجب فرائض اور روایات پر کوئی ایسا مسلمان عمل نہیں کر سکتا جس کے پاس صرف دنیاوی علم ہو۔ در حقیقت دینی علم دونوں جہانوں میں کامیابی کی طرف رہنمائی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جبکہ دنیاوی علم صرف اس دنیا میں کسی کی مدد کرے گا۔ دینی علم رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہے گا، جس کے نتیجے میں ایسی برکتیں اور فضل ہوں گے کہ وہ دونوں جہانوں میں کامیابی پائے گا، جبکہ دنیاوی علم انسان کو ہدایت پر عمل کرنے کی بجائے دین میں اپنا راستہ نکالنے کی ترغیب دے گا، یعنی نیک پیشروؤں کی تعلیمات کے مطابق۔ مذہب اپنا راستہ خود بنانا نہیں ہے، بلکہ صرف اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ بدقسمتی سے دنیاوی علم رکھنے والے بہت سے مسلمان اس اہم نقطے کو نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے ان کے دونوں جہانوں میں کامیابی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر وہ دونوں جہانوں میں کامیابی چاہتے ہیں تو دینی اور مفید دنیاوی علم حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ سنن ابن ماجہ نمبر 224 میں موجود حدیث کے مطابق مفید علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ علم 11 میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ اسلامی اسکالرز، لیکچررز اور اسلامی تعلیمی مواد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کی طاقت میں کمی آئی ہے۔ اس کے بہت سے عوامل ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے علماء نے دوسروں کو پڑھاتے وقت صحیح نیت نہیں اختیار کی۔ انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تعلیم دے کر نیک پیشواؤں کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے دوسرے اسباب مثلاً مقبولیت اور دنیاوی چیزوں کی تعلیم دی۔ مثال کے طور پر وہ اکثر اجتماعات اور تقریبات کی روشنی میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسی نشست سے خوش نہیں ہوتے جو ایک طرف ہو، اس کے بجائے وہ مرکزی نشست کی خواہش رکھتے ہیں۔ جب ان کا ارادہ ایسا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تقریروں کے مثبت اثرات کو دور کر دیا، اور اس وجہ سے ان کا اپنے سامعین پر کوئی مثبت اثر نہیں رہا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ سننے والوں کی نیت درست نہیں ہے۔ وہ لیکچرز میں شرکت کرتے ہیں اللہ کی خاطر نہیں، اور بہتر کے لیے بدلتے ہیں۔ اس کے بجائے بہت سے لوگ موسیقی کی محفل کی طرح صرف روحانی بلندی کی تلاش میں لیکچرز میں شرکت کرتے ہیں۔ وہ تفریح چاہتے ہیں، اصلاح نہیں۔ وہ یہ دعویٰ کر کے اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں کہ وہ ابھی تک بہت سی تقریبات اور اجتماعات میں شرکت کر کے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے رویے کی وجہ سے وہ جو اسباق سن چکے ہیں اس پر عمل کر کے بہتر نہیں ہوتے۔ ان کا ماننا ہے کہ صرف سننا ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور کامیابی کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ کئی دہائیوں سے لیکچرز میں شرکت کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ آخر کار بہت سے علماء اپنی تبلیغ پر عمل کرنے میں ناکام رہے۔ مثال کے طور پر وہ دوسروں کو متحد ہونا سکھاتے ہیں، لیکن وہ دوسرے علماء سے منقطع ہو جاتے ہیں اور دوسرے علماء اور اداروں کی مدد کرنے میں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو انہیں بھلا دیا جائے گا۔ وہ دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں کہ مادی دنیا سے منہ موڑ لیں، وہ سب سے زیادہ اس میں مگن ہے۔ اگرچہ وہ اپنے دلوں میں لا تعلق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہ زیادہ تر صورتوں میں درست نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے انحراف کیا ہے، جو ظاہری طور پر اس دنیا سے سب سے زیادہ لا تعلق تھے، اور اندرونی طور پر انہیں ایک بات کہنے اور کرنے کی بجائے عملی مثال دکھانی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے ان کی تعلیمات بے اثر ہو گئیں۔
12। میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرہ گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح کچھ لوگ اپنے شعبے میں ماہر بننے کے بعد ہی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے، اسلام مسلمانوں کو سکھاتا ہے کہ دونوں جہانوں میں حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہیں عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے بس اتنا ہی تقاضا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت اور صلاحیت کے مطابق اسلام کی سادہ تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ایک غیر عالم کے ذریعہ آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان قرآن کریم کی 3 آیات کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکتا ہے جو ان کی ابدی کامیابی کی طرف رہنمائی کرے گی۔ پہلا باب 65 میں طلاق آیت 2 ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اس آیت کے مطابق ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں صحیح رہنمائی اور کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے رہیں، اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرتے رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرے۔ السلام علیکم یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کریں جو انہیں عطا کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، جس کے نتیجے میں دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی ہوتی ہے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ اگلی آیت باب 2 البقرہ آیت 216 میں موجود ہے۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ایک مسلمان کو ان تمام مشکلات پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے جن کا وہ اپنی زندگی کے دوران ممکنہ طور پر سامنا کر سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر صورت حال کے پیچھے بہت سی مفید حکمتیں ہیں جو فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتی۔ کسی کو اپنی زندگی میں بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں جب وہ مانتے تھے کہ کچھ اچھا تھا لیکن اس کا انجام برا ہوا، اور اس کے برعکس۔ لہذا انہیں ہر مشکل کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، شکایت کرنے سے گریز کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو برقرار رکھتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ حالات ان کے لیے بہتر ہیں، خواہ وہ ان کے پیچھے موجود حکمتوں کا مشاہدہ نہ کریں۔ آخری آیت باب 2 البقرہ آیت 286 میں موجود ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں دیتا۔ یہ آیت مسلمانوں کو یاد دلاتی ہے کہ کوئی بھی مشکل یا ذمہ داری جس کو پورا کرنا ضروری ہے وہ برداشت کرنے یا پورا کرنے کی ان کی طاقت سے باہر نہیں ہے۔ یہ فہم بے صبری کو دور کرتا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنے پر مایوسی کو دور کرتا ہے اور سستی پر قابو پانے اور اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے تئیں اپنے فرائض کو پورا کرنے کی طاقت کے ساتھ ابھارتا ہے۔ اسلام سادہ لیکن دور رس اسباق سکھاتا ہے جس کا مسلمانوں کو مطالعہ اور عمل کرنا چاہیے، لیکن ان اسباق میں کامیاب نتیجہ حاصل کرنے کے لیے کسی کو عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سی دنیاوی چیزوں کے برعکس جس میں انسان کو کامیابی حاصل کرنے سے پہلے ماہر بننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم 13۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرہ گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح معلومات اور علم کے تبادلے میں گزشتہ برسوں میں خاص طور پر سوشل میڈیا پر اضافہ ہوا ہے۔ اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ مبلغین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور معلومات تک رسائی آسان ہو گئی ہے، پھر بھی مسلمانوں کی طاقت کمزور پڑی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں نے ایسی ذہنیت اختیار کر رکھی ہے جو انہیں اسلامی علوم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے روک رہی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ صرف اسلامی علم کو سننا ہی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ یہ شیطان کا ایک جال ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور صالح پیشواؤں کے رویہ کے بالکل خلاف ہے۔ انہوں نے نہ صرف دینی علم کو سنا بلکہ جو علم سنا اس پر عمل کر کے اس ارادے کو پورا کیا اور پورا کیا۔ اس طرح عمل نہ کرنے سے مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ مسلمانوں نے مذہبی اجتماعات اور مذاکروں میں شرکت کرنے میں دہائیاں گزاری ہیں لیکن پھر بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔
اس رویہ کا خطرہ یہ ہے کہ لوگ آخرکار یہ مان کر نیچے گر جائیں گے کہ وہ مذہبی تعلیمات کو سننے یا عمل کرنے کی ضرورت کے بغیر اپنی زبان سے اسلام کا اعلان کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو جہالت کے ساتھ ان کا رہنما بنا کر چھوڑ دیا جائے گا جو انہیں صرف تباہی کی طرف لے جائے گا۔ آخر میں اسلامی علم کا مقصد لوگوں کو تفریح فراہم کرنا نہیں ہے۔ اس کا مقصد عملاً لوگوں کی اس دنیا کے تمام حالات میں رہنمائی کرنا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں ذہنی سکون اور آخرت میں جنت حاصل کر سکیں۔ جو علم وہ سنتے ہیں اس پر عمل کرنے میں ناکام رہتا ہے وہ یہ صحیح رہنمائی حاصل نہیں کرے گا۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے پاس محفوظ جگہ کی سمت ہے لیکن وہ حفاظت کے لیے ان ہدایات پر عملاً عمل کرنے میں ناکام ہے۔ اس بیمار مریض کی طرح جسے علاج تجویز کیا جاتا ہے لیکن وہ دوا لینے میں ناکام رہتا ہے۔ اس رویہ سے گریز کرنا چاہیے۔ باب 17 آیت 82۔ اور ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے لیکن یہ ظالموں کے لیے نقصان کے سوا کچھ نہیں بڑھاتا۔ علم 14۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرہ گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ اس میں بتایا گیا کہ کس طرح ایک مخصوص ملک میں شادی کی شرح وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہے۔ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ وہ شادی کی ذمہ داریاں اٹھانے کی خواہش نہیں رکھتے تھے۔ اگر کوئی شخص کسی نوکری کی پیشکش کو اس سے منسلک معلومات کو جانے بغیر قبول کرتا ہے، جیسے کہ نوکری کی ذمہ داریاں، ان کی تنخواہ اور پیش کردہ کوئی انشورنس، تو اس شخص کو دوسروں کی طرف سے بالکل پاگل قرار دیا جائے گا۔ ایک ذہین شخص ان اہم تفصیلات کو جانے بغیر کبھی بھی نوکری کی پیشکش قبول نہیں کرے گا۔ پھر بھی بہت سے لوگ اپنے ساتھ منسلک ذمہ داریوں کے بارے میں علم کے بغیر کچھ فرائض انجام دینے کے لیے بے چین ہیں۔ مثال کے طور پر یہ لوگ شادی کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں لیکن انہیں شوہر اور بیوی کی ذمہ داریوں اور فرائض اور ہر شریک حیات کے حقوق کے بارے میں بہت کم کوئی علم نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ حالیہ برسوں میں مسلمانوں میں طلاق کی شرح آسمان کو چھو رہی ہے۔ اسی طرح اس قسم کے لوگ بچے پیدا کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں لیکن بچے کی پرورش کی ذمہ داریوں جیسے والدین اور بچوں کے حقوق کے بارے میں بہت کم کوئی علم نہیں رکھتے۔ ایک بار پھر یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ حالیہ برسوں میں جیلوں میں مسلم نوجوانوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ جوڑے کے بچے ہوتے ہیں لیکن ان کی صحیح طریقے سے پرورش کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ جب وہ ایسا کرنے کا علم نہیں رکھتے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حالات میں قدم رکھنے سے پہلے ان چیزوں کی ذمہ داریوں کو سیکھیں اور سمجھیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ اس علم کے بغیر وہ اپنے اور دوسروں کے لیے مصیبت کے سوا کچھ نہیں بنیں گے۔ جس طرح وہ کسی کام کی پیشکش کو اس کی ذمہ داریوں کو جانے بغیر قبول نہیں کرتے ہیں، اسی طرح انہیں دوسری ذمہ داریوں کو بھی نہیں لینا چاہیے جو دنیاوی کام سے زیادہ مشکل ہوں، جیسے شادی۔ اس میں شامل ذمہ داریوں کو جانے بغیر علم 15۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرہ گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ لوگوں کے بارے میں اطلاع دی جنہوں نے غیر ملک کا سفر کیا اور ایک قانون کو توڑا جس سے وہ اپنے سفر کے دوران لاعلم تھے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مشہور قول جہالت نعمت ہے، خاص طور پر مذہبی امور اور آخرت کے حوالے سے درست نہیں ہے۔ بدقسمتی سے کچھ مسلمان صرف اس وجہ سے یقین رکھتے ہیں کہ وہ اسلامی اصول نہیں جانتے ہیں کہ وہ اس کی پابندی سے مستثن ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے اس کا جواب دہ نہیں ہوگا۔ یہ جہالت کی بدترین قسموں میں سے ایک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ کوئی عذر نہیں ہے اور مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر 224 میں موجود ایک حدیث میں اس کو تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے اور اسلام کے بارے میں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی حکومت اس عذر کو قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ جس طرح ایک شخص سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس سے منسلک قوانین کو جانتا ہے، جیسا کہ لائسنس یافتہ ڈرائیور ہونے کے ناطے جو شخص اسلام کو اپنا مذہب قبول کرتا ہے وہ اس سے منسلک قوانین کو سیکھنے کا ذمہ دار ہے۔
لہذا مسلمانوں کو جہالت سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا اور نہ آخرت میں ان کا کوئی فائدہ ہوگا۔ باب 6 الانعام آیت 149۔ کہہ دو اللہ کے پاس سب سے زیادہ دلیل ہے۔ علم 16۔ ایک بڑا خلفشار جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکتا ہے وہ جہالت ہے۔ یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہر گناہ کی اصل ہے، کیونکہ جو گناہوں کے نتائج کو صحیح معنوں میں جانتا ہے وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ اس سے مراد حقیقی فائدہ مند علم ہے، جو وہ علم ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے۔ در حقیقت وہ تمام علم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ فائدہ مند علم نہیں ہے۔ اس طرح کے برتاؤ کرنے والے کی مثال قرآن مجید میں اس گدھے کی طرح بیان کی گئی ہے جو علم کی کتابیں اٹھائے ہوئے ہے جو اسے فائدہ نہیں پہنچاتی۔ باب 62 الجمعہ آیت 5۔ اور پھر اس پر عمل نہ کیا، علم پر عمل نہ کیا، یا اس گدھے کی طرح ہے جو کتابوں کی کتابیں اٹھائے ہوئے ہے۔ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے وہ شاذ و نادر ہی پھسلتا ہے اور جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے۔ در حقیقت جب ایسا ہوتا ہے تو یہ صرف جہالت کے ایک لمحے کی وجہ سے ہوتا ہے، جہاں ایک شخص اپنے علم پر عمل کرنا بھول جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ گناہ کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جامع ترمذی نمبر 2322 میں موجود ایک حدیث میں جاہلیت کی سنگینی پر روشنی ڈالی اور فرمایا کہ مادی دنیا کی ہر چیز ملعون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے۔ اس ذکر سے جو بھی تعلق ہے عالم اور طالب علم، اس کا مطلب یہ ہے کہ مادی دنیا کی تمام نعمتیں جاہل کے لیے لعنت بن جائیں گی، کیونکہ وہ ان کا غلط استعمال کر کے گناہوں کا ارتکاب کریں گے۔ در حقیقت جہالت کو انسان کا بدترین دشمن سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اسے اپنے آپ کو نقصان سے بچانے اور فائدہ حاصل کرنے سے روکتی ہے۔ یہ سب کچھ صرف علم پر عمل کرنے سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جاہل ان سے بے خبر ہو کر گناہ کرتا ہے۔ کوئی گناہ سے کیسے بچ سکتا ہے اگر وہ نہیں جانتا کہ گناہ کیا ہے؟ جہالت انسان کو اپنے فرائض سے غفلت کا باعث بنتی ہے۔ اگر وہ اپنے فرائض سے ناواقف ہوں تو اپنے فرائض کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ لہذا تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اتنا علم حاصل کریں کہ وہ اپنے تمام واجبات کو پورا کر سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں۔ اس کی تصدیق سنن ابن ماجہ نمبر 224 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ علم 17۔ اسلامی علم کو صحیح طریقے سے سننا ہی اس کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ سننے اور سننے کے درمیان فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ سننا محض کسی کے دماغ سے آواز کو تسلیم کرنا ہے، چاہے وہ شور کا احساس نہ کر سکے۔ مثال کے طور پر ایک شخص بہت دور سے کسی کو چیختے ہوئے سن سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جبکہ سننے میں آواز سننا اور اسے سمجھنا شامل ہے تاکہ کسی کا طرز عمل بدل جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص دوسرے کو مخصوص زبانی ہدایات دیتا ہے، جو ہدایات کو سننے اور سمجھنے کے بعد مناسب جواب دیتا ہے۔ مسلمانوں کو اسلامی علم کو سننے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ان کے طرز عمل کو مثبت انداز میں متاثر کرے۔ بدقسمتی سے بہت سے مسلمان قرآن پاک کے حوالے سے اس پر عمل کرنے میں ناکام رہے ہیں، کیونکہ وہ قرآن پاک کی تلاوت سننے میں تو اچھے ہیں لیکن اسے صحیح طریقے سے سننے میں ناکام رہے ہیں، جس میں اس کی تعلیمات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا شامل ہے۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کا کلام سننا کامیابی حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے بجائے اسے سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علم 18۔ میرے ذہن میں ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے والے مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایسے رویے سے گریز کریں جو انہیں ان کے مطالعہ سے فائدہ اٹھانے سے روکتا ہو۔ یہ تب ہوتا ہے جب کوئی شخص اسلامی تعلیمات کا خالصتاً علمی رویہ کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے۔ علمی رویہ ان لوگوں میں دیکھا جاتا ہے جو دنیاوی علم و تحقیق کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ان طالب علموں کو جو دنیاوی علم حاصل ہوتا ہے اس سے ان کے زندگی گزارنے اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ تعامل کے طریقے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ ایک خالصتاً علمی مطالعہ ہے جس کا طالب علم کی روزمرہ کی زندگی
रवैये और रवैये पर कोई असर नहीं पड़ता। ये इस्लामी इल्म के तलबा में भी हो सकता है। वो अपने हासिल करदा इल्म की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, लेकिन इल्म के पीछे मौजूद असबाक और अखलाक को समझने में नाकाम रहते हैं, और इसलिए ये इल्म उनके किरदार, तर्ज अमल और जिंदगी को मुस्बत अंदाज में ढालने में नाकाम रहता है, जिससे वो अल्लाह ताला की मुखलिसाना इताअत में इजाफा करते हैं, उन नेमतों को इस्तेमाल करना जो उसको राजी करने के तरीकों से अता की गई हैं, और उनका इल्म उन्हें लोगों के हुकूक को पूरा करने की तरगीब देने में नाकाम रहता है, जिनमें से सबसे कम यह है कि वो दूसरों के साथ ऐसा सलूक करें जैसा कि कोई चाहता है कि लोगों के साथ सलूक किया जाए। इस्लामी उलूम को खालिस इल्मी अंदाज में पहुंचाना किसी शख्स के इल्म में इजाफा कर सकता है, लेकिन इससे इसके किरदार को मुस्बत अंदाज में नहीं ढाला जाएगा। इससे उनके हासिल करदा इल्म बेनतीजा हो जाता है। बाब 62 अल-जुमा आयत 5। और फिर इस पर अमल नहीं किया, अपने इल्म पर अमल नहीं किया, या इस गधे की तरह है जो किताबों की किताबें उठाए हुए है। ये बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि इस्लामी तालीमात का मुताला करने का उनका मकसद ये होना चाहिए कि वो अल्लाह ताला और लोगों के साथ अपने रवैये को बेहतर बनाएं। अगर ऐसा ना हो तो वो सही रास्ते पर नहीं है और इसलिए सही रहनुमाई से दूर है। इल्म 19। मेरे जहन में एक ख्याल था जिसे मैं शेयर करना चाहता था। बहुत से मुसलमानों की आदत है कि वो हमेशा कुरान मजीद और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के अलावा दीगर ज़राए से लिए गए इस्लामी इल्म को तलाश करने, पढ़ने और सुनने की आदत रखते हैं। वो इस तरह से बर्ताव करते हैं जैसे वो कुछ नया और मुख्तलिफ तजर्बा करना चाहते हैं, और इस वजह से रहनुमाई के इन दो ज़राए से हासिल होने वाली तालीमात के साथ रद्द अमल का मुज़ाहरा करते हैं। लेकिन वो ये समझने में नाकाम रहते हैं कि ज़हनी सुकून और दोनों जहानों में कामयाबी की कुंजी हिदायत के उन दो ज़राए को समझने और उन पर अमल करने में है। इसकी तरफ बहुत सी आयात में इशारा किया गया है, जैसे बाब 16 अल-नहल आयत 89, और हमने तुम पर यह किताब नाजिल की है जो हर चीज की वजाहत है और मुसलमानों के लिए हिदायत और रहमत और बशारत है। वजाहत से मुराद वो तमाम चीजें हैं जिनकी इंसान को दोनों जहानों में अमन और कामयाबी हासिल करने की जरूरत है। बदकिस्मती से बहुत से इस्लामी मुबल्लिगीन ने भी अपने सामीन को खुश करने और खुश करने के लिए ये रवैया इख्तियार किया है। जो वक्त उन्हें हिदायत के दो ज़राए से बरा रास्त तबलीग करना चाहिए, जैसे कि जुमा का खुतबा, वो मुतबादिल ज़राए से गैर मुस्तनद वाक़ियात और कहानियों के लिए वक्फ करते। इसके अलावा मुतबादिल ज़राए से इल्म हासिल करना गैर तस्दीक शदा और गलत इल्म को सीखने और उस पर अमल करने का बाइस बन सकता है, क्योंकि दीगर ज़राए से ली गई उनमें से बहुत सी कहानियाँ और वाक़ियात मुस्तनद नहीं हैं और मन घड़त है, और इनमें से बहुत सी कहानियाँ गैर मुतालिका इल्म और मौज़ूआत से मुतालिक हैं जिनके बारे में क़यामत के दिन सवाल नहीं किया जाएगा। मज़ीद बरा, इनमें से बहुत सी कहानियाँ और वाक़ियात ऐसी चीज़ों पर मबनी हैं जो इस्लामी तालीमात से मुतसादिम हैं, लेकिन चूंकि ये तज़ादात अक्सर बारीक होते हैं, सामीन की अक्सरियत उन्हें नज़रअंदाज कर देती है। मिसाल के तौर पर, ये कहानियाँ अक्सर अपने रूहानी उस्ताद की मुकम्मल और बिला शक व शुबा इताअत के मौजू को आगे बढ़ाती हैं, हालांकि ये वो चीज़ नहीं है जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने एक दूसरे के साथ की थी, हत्ता के खुलाफाए राशिदीन के दौर में भी। इस्लाम अलैकुम, अल्लाह उनसे राजी हो। दरहकीकत ऐसे बहुत से मुस्तनद और मशहूर वाक़ियात हैं जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने खुलाफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के तरीक़ाकार को अदब के साथ चैलेंज किया था। मिसाल के तौर पर, उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु और बहुत से दूसरे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने एहतराम के साथ चैलेंज किया। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब चंदा देने से इनकार करने वाले मुसलमानों के खिलाफ जंग का फैसला किया। वाजिब सदका अगरचा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने फैसले में दुरुस्त थे, लेकिन दीगर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने उनकी अंधी तकलीद नहीं की। इसके बजाय उन्होंने एहतराम के साथ इसके फैसले पर एतराज किया जब तक कि इसने उन पर अपना फैसला वाज़े नहीं किया। सही मुस्लिम नंबर 124 में मौजूद हदीस में इस पर बहस हुई है। मुकम्मल और बिला शक व शुबा इताअत सिर्फ अल्लाह ताला और उसके हिदायत याफ्ता नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। नतीजा अखज़ करने के लिए
ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ ہدایت کے دو ذرائع سیکھنا اور اس پر عمل کرنا دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی کا باعث ہے۔ در حقیقت وہ جس قدر اپنے آپ کو ہدایت کے ان دو ذرائع کے لیے وقف کریں گے، ان کے لیے حکمت اور سمجھ کے اتنے ہی دروازے کھلتے جائیں گے۔ اس لیے غیر معتبر اور غیر مستند ذرائع سے صحیح رہنمائی اور اسلامی علم تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی رویہ تھا اور یہی کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ باب 29 العنکبوت آیت 69۔ جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے پر چلائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ علم 2۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 2645 میں موجود ایک حدیث میں نصیحت فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بھلائی دینا چاہتا ہے تو اسے اسلامی علم عطا کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مسلمان خواہ اس کے ایمان کی مضبوطی ہو دونوں جہانوں میں بھلائی کا خواہاں ہے۔ اگرچہ بہت سے مسلمان غلط طور پر یہ مانتے ہیں کہ وہ جو بھلائی چاہتے ہیں وہ شہرت، دولت، اختیار، صحبت اور اپنے کیریئر میں مضمر ہے، لیکن یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ حقیقی دیرپا بھلائی اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ غور طلب ہے کہ دینی علم کی ایک شاخ مفید دنیاوی علم ہے جس کے ذریعے انسان اپنی ضروریات اور اپنے زیر کفالت افراد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے حلال رزق کماتا ہے۔ اگرچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی کر دی ہے کہ بھلائی کہاں ہے، پھر بھی یہ شرم کی بات ہے کہ کتنے مسلمان اس کی قدر نہیں کرتے۔ وہ زیادہ تر معاملات میں اپنے واجبات کو پورا کرنے کے لیے کم سے کم اسلامی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت۔ اس کے بجائے وہ اپنی کوششیں دنیاوی چیزوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ سچی بھلائی کا یقین وہاں پایا جاتا ہے۔ بہت سے مسلمان اس بات کی تعریف کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ نیک پیشوں کو صرف ایک آیت احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے کے لیے ہفتوں تک سفر کرنا پڑا، جبکہ آج کوئی بھی اپنا گھر چھوڑے بغیر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ جدید دور کے مسلمانوں کو دی گئی اس نعمت کو استعمال کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے پایہ رحمت سے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نہ صرف یہ بتا دیا ہے کہ سچی بھلائی کہاں ہے، بلکہ اس نیکی کو انگلی کے اشارے پر بھی رکھا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ یقین کرنے میں بے وقوف نہیں ہونا چاہیے کہ اسلامی علم صرف یہ بتاتا ہے کہ عبادات کیسے کی جائیں اور کیا حرام اور حلال ہے۔ در حقیقت یہ لوگوں کو یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح صحیح رویہ اور طرز عمل اختیار کیا جائے تاکہ وہ ان تمام دنیاوی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں جو انہیں عطا کی گئی ہیں، تاکہ وہ دونوں جہانوں میں اپنے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اور اس طرح دونوں جہانوں میں ذہنی سکون اور کامیابی حاصل کریں۔ انسانوں کو یہ سکھانے والا صرف وہی ہے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے دینی علم پر دنیاوی علم کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کو ترجیح دینا عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو بتا دیا ہے کہ ایک ابدی دفن خزانہ کہاں ہے جو دونوں جہانوں میں پیش آنے والے تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ بھلائی تبھی ملے گی جب وہ اسے حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی جدوجہد کریں گے۔ اس کے نتیجے میں دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی ہوگی۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ علم 20۔ میرے ذہن میں ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ دنیاوی یا دینی علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مددگار ہو اسلام میں قابل تعریف ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر بہت سی کمیونٹیز اپنے بچوں، خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو تعلیم کی طرف ترغیب دینے میں ناکام رہتی ہیں، کیونکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سادگی سے شادی کریں گے، بچے پیدا کریں گے اور گھریلو بیویوں / ماؤں کے طور پر زندگی گزاریں گے۔ اگرچہ ایک عورت اگر گھر کی ماں / بیوی بننا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کے بہت سے فائدے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
دنیاوی تعلیم اہم ہے کیونکہ یہ کردار کی تشکیل اور تشکیل میں مدد کرتی ہے۔ اس کے ذریعے انسان سیکھتا ہے کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے اور مختلف حالات اور قسم کے لوگوں سے کیسے نمٹنا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک مسلمان عورت کو ان مختلف حالات سے نمٹنے میں مدد کریں گی جن کا اسے زندگی میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دنیاوی تعلیم جو ایک اچھے کیریئر کا باعث بنتی ہے، ایک مسلمان عورت کو شریک حیات کا انتخاب کرتے وقت زیادہ انتخاب کرنے کی اجازت دیتی، جبکہ ایک ان پڑھ عورت کو انتخاب کی آزادی ہمیشہ کم ہوگی۔ زیادہ منتخب ہونے کی وجہ سے ایک مسلمان عورت کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک مناسب شریک حیات کا انتخاب کرنے کا موقع ملے گا جو اس کے حقوق کو پورا کرے گا۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے دوسرے بھی اس کی زیادہ عزت کرتے ہیں، جیسے کہ اس کا شوہر۔ جس کی زیادہ عزت کی جاتی ہے وہ دوسروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا پابند ہے۔ آخر کار پڑھی لکھی مسلمان عورت جس کے پاس کیریئر ہے وہ اپنے شوہر جیسے دیگر تمام لوگوں سے مالی طور پر خود مختار ہو جاتی ہے۔ اس سے دوسرے اس کی عزت کریں گے اور اس سے اس کے شوہر کی طرف سے اس کے ساتھ ظلم ہونے کے امکانات کم ہوں گے، کیونکہ بیوی کے شوہر کی طرف سے بدسلوکی کی ایک بڑی وجہ یہ کہ جب وہ جانتا ہے کہ وہ اس پر پوری طرح سے منحصر ہے۔ بہت سے معاملات میں اگر بدسلوکی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایک ان پڑھ عورت کے اپنے بدسلوکی کرنے والے شوہر سے دور ہونے کا امکان بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ وہ مکمل طور پر اس پر منحصر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین بھی اس سے منہ موڑ لیں، کیونکہ وہ اس کی اور اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ اکثر مسلم کمیونٹی میں ہوتا ہے۔ جبکہ اگر مسلمان عورت تعلیم یافتہ ہے تو وہ اپنے شوہر کو چھوڑنے اور اپنے کیریئر کے ذریعے اپنا اور اپنے بچوں کا کفالت کرنے کے لیے صحیح مالی حالت میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوڑ دے، کیونکہ یہ بچکانہ ہے اور اسلام کی تنقید ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم عورت کو مالی آزادی دیتی ہے جو شادی کی مشکلات کا سامنا کرتے وقت بہت ضروری ہے، جیسے کہ طلاق۔ یہ صرف چند وجوہات ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے دنیاوی تعلیم حاصل کریں اور آنے والی نسلوں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دیں۔ علم 21۔ میرے ذہن میں ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ قرآن کریم کی درج ذیل آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس ذہنیت پر تنقید کی ہے جو ماضی کی قوموں نے اختیار کی تھی، جسے اب امت مسلمہ نے اختیار کر لیا ہے۔ باب 23 المومن 1 آیت 53۔ لیکن انہوں نے اپنے مذہب کو اپنے درمیان حصوں فرقوں میں تقسیم کر دیا، ہر ایک گروہ جو اس کے پاس ہے خوش ہے۔ اگر کوئی مسلمان قوم کا مشاہدہ کرے تو بے شمار مکاتب فکر اور فرقوں میں یہ رویہ نظر آئے گا۔ ہر ایک کو پختہ یقین ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ ہیں، اور بہت سے معاملات میں وہ دوسرے فرقوں اور مکاتب فکر کی تنقید اور مذمت کرتے ہیں۔ وہ اسلام کی اپنی تشریحات اور تفہیم سے مکمل طور پر مطمئن ہیں اور ان کے عقیدہ میں کسی قسم کے شبہات نہیں ہیں۔ بہت سے مختلف مکاتب فکر کا مشاہدہ کرنا عجیب بات ہے، لیکن ان سب کو مکمل یقین ہے کہ وہ اکیلے ہی صحیح راستے پر ہیں۔ لوگوں کی طرف سے یہ رویہ اختیار کرنے کی ایک اہم وجہ غلط وفاداری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے، جن کی وفاداری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی سے نہیں تھی، ان کے بعد کے لوگوں نے اپنی وفاداری کو آگے بڑھایا۔ ان کا مکتبہ فکر اور ان کے بزرگ سب سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اگر انہیں ایسا لگتا تھا کہ کسی دوسرے مکتبہ فکر سے لیا گیا اسلامی تصور زیادہ درست معلوم ہوتا ہے، تب بھی انہوں نے اسے مسترد کر دیا اور اس کے بجائے اپنے ہی مکتبہ فکر کی طرف سے پیش کردہ تشریح کی پیروی کی، محض اندھی وفاداری سے۔ جیسا کہ لوگ کامل نہیں ہیں، اسلامی تعلیمات کی ان کی تشریح کبھی بھی مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے کوئی بھی مکتبہ فکر جو اپنے بزرگوں کی دی ہوئی تشریحات پر انحصار کرتا ہو، مکمل طور پر کامل نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے، وہ اس حقیقت کو پہچان لے گا اور اس لیے کسی بھی مکتبہ فکر سے اسلامی تعلیمات کی بہترین تشریح کو قبول کرے گا۔ مسلمانوں کو اندھی وفاداری اور اندھی پیروی سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ گمراہی کا باعث بن سکتا ہے اور یہ اسلام کے طریقے سے متصادم ہے۔ باب 12 یوسف آیت 108۔ کہو
یہ میرا راستہ ہے، میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے۔ اس کے بجائے اسلامی علم کی بہترین تشریحات کو قبول کرتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری برقرار رکھنی چاہیے، خواہ یہ علم کسی سے بھی ہو۔ علم 3۔ صحیح مسلم نمبر 3257 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس سے ماضی کی قومیں تباہ ہو گئیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہ کریں، اور جس چیز سے انہیں منع کیا گیا ہے اس سے پرہیز کریں۔ مسلمانوں کو اس ذہنیت کو نہیں اپنانا چاہیے، کیونکہ جن لوگوں کو بہت زیادہ سوالات کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ اکثر اپنے فرائض کی ادائیگی اور فائدہ مند علم حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ وہ کم اہم اور بعض اوقات غیر متعلقہ معلومات کے بارے میں پوچھنے اور تحقیق کرنے میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ یہ ذہنیت کسی شخص کو اس قسم کے مسائل پر بحث کرنے کی ترغیب دے سکتی ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں یہ رویہ کافی پھیل چکا ہے، کیونکہ وہ اکثر اپنے فرائض کی ادائیگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ روایات پر توجہ دینے کے بجائے غیر واجب اور کم اہم مسائل پر بحث کرتے ہیں، یعنی ان کو ان کے مکمل آداب اور شرائط کے ساتھ پورا کرنا۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے موضوعات پر تحقیق اور استفسار کرے جو دنیاوی اور دینی دونوں معاملات کے لیے ضروری اور سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، ورنہ وہ اس حدیث میں مذکور لوگوں کے نقش قدم پر چلیں گے اور اپنی زندگی کو مزید مشکل میں ڈال دیں گے۔ کسی کے عقیدے کے سلسلے میں مطابقت کا تعین اس بات سے کیا جاتا ہے کہ آیا کچھ سیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت میں اضافہ ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو انہیں اس علم کی تحقیق اور سیکھنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی دنیاوی زندگی کے حوالے سے مطابقت کا تعین اس فیصلہ سے کیا جاتا ہے کہ آیا کچھ سیکھنے سے کسی کو اپنے دنیاوی فرائض جیسے کام پر اپنے فرائض کی تکمیل میں مدد ملے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو انہیں اس علم کی تحقیق اور سیکھنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ بنیادی حدیث میں مذکور ذہنیت سے بچیں، خاص طور پر جب وہ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ کوئی شخص آسانی سے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسلام کا علمی مطالعہ جس کا ان کی زندگی اور طرز عمل پر کوئی عملی اثر نہیں ہوتا، مؤخر الذکر رویہ اس وقت آسانی سے اختیار کیا جا سکتا ہے جب کوئی علم کے بارے میں تحقیق اور سیکھنے پر لگا رہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ آسانی سے اس علم کے طور پر پہچانا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی بات نہیں کی ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بحث کی ہے۔ رہنمائی کے ان دو ذرائع میں زیر بحث نہ آنے والا تمام مذہبی علم غیر متعلقہ ہے، اور اس لیے دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی کی طرف رہنمائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہوتی تو ہدایت کے ان دو مصرعوں میں اس پر بحث کی جاتی۔ لہذا کوئی بھی مذہبی علم جو ہدایت کے دو ذرائع میں جڑا ہوا ہے متعلقہ ہے اور اس پر تحقیق اور عمل کرنا ضروری ہے، باقی تمام دینی علم سے پرہیز کرنا چاہیے۔ علم 4۔ سنن ابن ماجہ نمبر 253 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کی ہے کہ جو شخص علماء کرام کو دکھانے، دوسروں سے بحث کرنے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے دینی علم حاصل کرتا ہے، نرک میں۔ حالانکہ دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں تمام بھلائیوں کی بنیاد علم ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ علم سے انہیں فائدہ تب ہی ہوگا جب وہ سب سے پہلے اپنی نیت درست کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی تمام وجوہات صرف اس صورت میں ثواب اور عذاب کے نقصان کا باعث بنتی ہیں جب کوئی مسلمان سچے دل سے توبہ کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ حقیقت میں علم بارش کے پانی کی طرح ہے جو مختلف قسم کے درختوں پر گرتا ہے۔ کچھ درخت اس پانی سے اگتے ہیں تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچے، جیسے پھل کا درخت،
جبکہ اس پانی سے دوسرے درخت اگتے ہیں اور دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اگرچہ دونوں صورتوں میں بارش کا پانی ایک جیسا ہے، پھر بھی نتائج بہت مختلف ہیں۔ اسی طرح دینی علم بھی لوگوں کے لیے یکساں ہے، لیکن اگر کوئی غلط نیت اختیار کرے تو وہ ان کی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی صحیح نیت اختیار کرے تو یہ ان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تمام معاملات میں اپنی نیت درست کرے، جیسا کہ اس پر ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 1 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے، اور انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جہنم میں داخل ہونے والے پہلے لوگوں میں سے ایک ایسا عالم ہوگا جس نے علم صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے حاصل کیا ہو۔ صحیح مسلم نمبر 4923 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے علم پر عمل کے ساتھ اپنی نیک نیت کو جوڑنا چاہیے، کیونکہ عمل کے بغیر علم فائدہ مند علم نہیں ہے، یہ محض معلومات ہے۔ کسی کے علم پر عمل کرنے میں ناکامی ایک ڈاکٹر کی طرح ہے جو لوگوں کے علاج کے لیے اپنے علم پر عمل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ اسی طرح وہ نہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ ہی کسی مسلمان کو جو اسلامی علم رکھتا ہے اور اس پر عمل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ در حقیقت اس شخص کو گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے جو علم کی کتابیں اٹھائے ہوئے ہے۔ باب 62 الجمعہ آیت 5۔ اور پھر اس پر عمل نہیں کیا، اپنے علم پر عمل نہیں کیا، کہ اس گدھے کی طرح ہے جو کتابوں کی کتابیں اٹھائے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص بغیر کسی معقول وجہ کے علم کو چھپائے گا اسے قیامت کے دن آگ سے لگا دیا جائے گا۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 2649 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مفید علم کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ محض بے وقوفی ہے، کیونکہ یہ عمل صالح میں سے ایک ہے جو مرنے کے بعد بھی مسلمان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ نمبر 241 میں موجود ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ علم کا ذخیرہ کرنے والوں کو تاریخ بھول گئی، لیکن جس نے اسے دوسروں تک پہنچایا وہ بنی نوع انسان کے عالم اور استاد کہلانے لگے۔ آخر میں علم حاصل کرنے کا مقصد بحث میں دوسروں کو شکست دینا نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ سچائی کو مضبوط ثبوت کے ساتھ دوسروں کے سامنے پیش کرے۔ انہیں یہ فرض نہیں سونپا گیا کہ وہ لوگوں کو دلیل اور بحث کے ذریعے سچائی کو قبول کرنے پر مجبور کرے۔ یہ رویہ ہی لوگوں کو سچائی سے آگے دھکیلتا ہے۔ اس کے بجائے بغیر بحث کیے لوگوں کو سچ سمجھانا چاہیے اور خود اس پر عمل کر کے اس سچائی کو دکھانا چاہیے۔ صالح پیشواؤں کا یہی طرز عمل تھا، اور یہ طریقہ دوسروں کو حق کی طرف لانے میں زیادہ کارگر ہے۔ علم 5۔ سنن ابن ماجہ نمبر 219 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ قرآن پاک کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اسلامی علم کا ایک موضوع سیکھنا، خواہ کوئی اس پر عمل نہ بھی کرے، نفلی نماز کے 1000 چکروں سے بہتر ہے۔ کسی آیت کو سیکھنے میں مطالعہ کرنا، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنا۔ اور یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک مسلمان کو یہ اجر تبھی ملے گا جب وہ اپنے سیکھے ہوئے علم کے موضوع پر خلوص دل سے عمل کرنے کی کوشش کرے گا اور موقع ملنے پر اسے عملی طور پر نافذ کرے گا۔ صرف اس صورت میں جب کسی کو اپنے اسلامی علم کے موضوع پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو وہ 1000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کرے گا، چاہے وہ اس پر عمل ہی کیوں نہ کرے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی نیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور جزا دیتا ہے، اور اس لیے موقع ملنے پر صدق دل سے عمل کرنے والوں کو اجر عطا کرتا ہے۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 1 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ آخر میں جیسا کہ زیر بحث مرکزی حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا رضاکارانہ عبادت سے بہت افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت عربی زبان نہیں سمجھتی ہے، اور اس لیے ان کے طرز عمل اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو مثبت انداز میں بہتر کرنے کا امکان کم ہے، کیونکہ وہ اس زبان کو نہیں سمجھتے جو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ علم سیکھنا اور اس پر عمل کرنا کسی کو بہتر کے لیے تبدیلی کی ترغیب دینے کا زیادہ امکان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مسلمان کئی دہائیاں رضاکارانہ عبادت میں گزارتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ اپنے رویے میں ذرا بھی بہتری نہیں لاتے۔
اب تک یہ عمل کا بہترین طریقہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص اپنے روزمرہ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی بغیر علم کے لوگوں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ جاہل انسان گناہوں کا ارتکاب کرے گا کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کون سے اعمال گناہ ہے۔ ایک جاہل شخص اکثر اعمال صالحہ کو اپنی پوری شرائط اور آداب کے ساتھ انجام دینے میں ناکام رہتا ہے، اس لیے اس کی بہت سی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جبکہ علم والے نیک اعمال کم کریں گے لیکن وہ ان کو صحیح طریقے سے انجام دیں گے، اس طرح جاہل عبادت گزار سے زیادہ ثواب حاصل کریں گے۔ علم 6۔ امام منظری کی بیداری اور اندیشہ نمبر 2520 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش نصیب شخص کی خصوصیات بتائی ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے مفید علم پر عمل کرتے ہیں۔ علم تب ہی فائدہ مند ہوتا ہے جب کوئی اس پر عمل کرے، ورنہ یہ وہ چیز ہے جو قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دے گی۔ اپنے علم پر عمل نہ کرنا اور کامیابی کی امید رکھنا اتنا ہی بے وقوفی ہے جتنا کہ وہ شخص جس کے پاس اپنی مطلوبہ منزل کا نقشہ ہے لیکن وہ اسے استعمال نہیں کرتا اور پھر بھی اپنی منزل تک پہنچنے کی امید رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے علم کے دونوں پہلوؤں کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ اسے کسی معتبر ذریعہ سے حاصل کیا جائے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس پر خلوص نیت سے عمل کیا جائے۔ ایک مسلمان کو جنت کا راستہ تلاش کرنا چاہیے اور اس تک پہنچنے کے لیے اس سے نیچے کا سفر کرنا چاہیے۔ علم 7۔ امام منظری کی بیداری اور اندیشہ نمبر 2556 میں موجود حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج ذیل صفات کے حامل کو بشارت دی ہے۔ زیر بحث مرکزی حدیث میں آخری بات یہ ہے کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے۔ ایسا کرنا ضروری ہے کیونکہ کسی کے علم کو نظر انداز کرنا اور اس کے خلاف کام کرنا بڑی جہالت کی علامت ہے۔ اس قسم کا علم بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ در حقیقت یہ صرف قیامت کے دن کسی شخص کے خلاف گواہی دے گا۔ علم تبھی کارآمد ہوتا ہے جب اس پر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے، بالکل اسی طرح جیسے نقشہ مطلوبہ منزل تک لے جاتا ہے جب اسے استعمال کیا جائے۔ علم پر عمل کرنے میں ناکامی کسی کو جنت کے راستے سے نیچے نہیں لے جائے گی، یہ انہیں اندھیروں میں ہی چھوڑے گی۔ الجھن اور کھو۔ علم 8۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ خاندان کے بزرگ، خاص طور پر والدین، اکثر ایسا بیان استعمال کرتے ہیں جو ان کے خیال میں ان کی صحیح رہنمائی کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی بزرگ بہتر جانتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو یہ قول سالے پیشواؤں کے زمانے میں بھی درست تھا، کیونکہ اس وقت کے بزرگ نفع بخش علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی رائے اور سوچ کو پس پشت ڈال کر قرآن مجید کی نصیحت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو اپنایا۔ ان کی مخلصانہ کوششوں کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے صحیح ہدایت عطا کی۔ باب 29 العنکبوت آیت 69۔ اور جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے۔ لہذا یہ قول ان پر لاگو ہوا، اور ان دنوں کے نوجوان اگر ان بزرگوں کے مشورے پر عمل کریں تو فائدہ ہوا، لیکن بدقسمتی سے وقت بدل گیا ہے۔ اس دن اور دور میں بزرگوں کی اکثریت فائدہ مند علم کی تلاش نہیں کرتی اور نہ ہی اس پر عمل کرتی ہے، بلکہ اکثریت اپنے ثقافتی طریقوں پر عمل کرتی ہے جن کی زیادہ تر صورتوں میں اسلامی تعلیمات میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وہ فائدہ مند علم سے بھاگتے ہیں اور ثقافتی طریقوں پر مبنی ان تعلیمات سے بہت مطمئن ہیں۔ اسی جہالت کی وجہ سے اب بزرگ کبھی صحیح اور کبھی غلط ہوتے ہیں۔ لہذا بزرگوں کے اس بیان کا اطلاق زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اپنے بزرگوں کو نظر انداز کرے یا ان کی بے عزتی کرے، کیونکہ یہ اسلام کی تعلیمات سے بالکل متصادم ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ صحیح فائدہ مند علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے بزرگوں سمیت دوسروں کی نصیحتیں سنیں اور پھر کوئی ایسا انتخاب کریں جس کی طرف اسلام ان کے تمام معاملات میں اشارہ کرتا ہے، خواہ وہ دوسروں کی رائے کے خلاف ہو۔
ایک مسلمان کو اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ اکثر صورتوں میں انہیں اسلام کی تعلیمات سے دور کر دیتا ہے۔ باب 6 الانعام آیت 116۔ اور اگر تم زمین والوں میں سے اکثر کا کہنا مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ وہ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ صرف گمان ہی نہیں کرتے۔ دوسروں خصوصاً بزرگوں کا احترام کرتے ہوئے ایسا کرنا ممکن ہے۔ اگر مسلمان ایسا کریں تو شاید ایک دن آئے جب یہ قول ایک بار پھر سچ ثابت ہوگا۔ علم 9۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان اکثر اللہ تعالیٰ سے منقطع ہونے کی شکایت کرتے ہیں، حالانکہ وہ مذہبی اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں اور مذہبی لیکچر سنتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ غلط رویہ اختیار کر رکھا ہے جو سالے پیشواؤں کے رویہ سے متصادم ہے۔ وہ حلال تفریح کی تلاش میں ان سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اضافہ کرنے کے لیے مفید علم کی تلاش اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، اس کے احکام کو پورا کرتے ہوئے، اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور تقدیر کا صبر کے ساتھ سامنا کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث ہے۔ یہ نیک پیشواؤں کا رویہ تھا جو اپنے تمام کاموں میں صرف اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے تھے۔ اس بات کا تعین کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے کہ آیا کوئی شخص صحیح رویہ کے ساتھ کام کر رہا ہے، سرگرمی میں حصہ لینے کے بعد خود کا اندازہ لگانا۔ اگر انہوں نے مفید علم حاصل کیا یا انہیں مفید علم یاد دلایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اضافہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے تو یہ مفید ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو تو دینی اجتماع لیکچر میں خرابی ہے یا سننے والے کی نیت میں خرابی ہے۔ کسی بھی طرح سے انہوں نے مذہبی اجتماعات لیکچرز کا بنیادی مقصد پورا نہیں کیا۔ ایک مسلمان کو ایسے اجتماعات اور لیکچرز سے پرہیز کرنا چاہیے جو تفریح پر زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں، جیسے کہ ایسی کہانیاں سنانا جو مجمع کو مسحور کر سکتی ہیں لیکن ان میں کوئی فائدہ مند سبق نہیں ہے۔ صحیح نیت کے ساتھ صحیح اجتماعات میں شرکت سے ہی ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، ورنہ وہ محض تفریح کی محفلوں میں حصہ لے رہے ہیں جس سے نہ ان کی سیرت میں کوئی بہتری آئے گی اور نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تقرب میں اضافہ ہوگا۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔